अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर अजीब घुमसान का रन पड़ा हुआ है। और इस घुमसान के रन के ऊपर ही एक शेर जो है, गड़मस इसको पंजाबी में कहते हैं, कुछ लोग ये गुजरां वाले साइड के हम कड़मस भी कह लेते हैं। तो इसके ऊपर वो एक शेर है ना जी उनका, बड़ा मशहूर व मरूफ, कि इश्क के बूए हीर के बूए अगे वेख के आशिकां दा कड़मस, रांझा तख्त हज़ारे टुर गया फड़ के पहली बस। लेकिन हम नहीं जा सकते जी रांझे के साथ, क्योंकि ये जो बातें आपसे फिर कौन करे अगर हम बस फड़ के चले जाएं तो इस वक्त अजीबोगरीब अंधेर मचा हुआ है, जिसके अंदर मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। और ज़्यादा तरीन खबर ये आई है कि इस वक्त PMLN और PTI के एक बहुत बड़े धड़े के अंदर जो इत्तफाक राय पैदा हुआ है, उसके तहत कल का इलेक्शन, यानी कि अगर आप ये वीडियो जुमे के रोज़ देखेंगे तो जुमे के रोज़ का जो इलेक्शन है उसको किसी न किसी तौर पे मुलतवी करवाया जाए और नए CM का इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाए और फिर नए सिरे से इंतखाबात हों। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये है रन ऑफ इलेक्शन, इसके अंदर उम्मीदवार नहीं बदले जा सकते। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे की तो कैंपेन ही सारी इस बुनियाद पे चली है कि ज़ैन कुरैशी साहब पंजाब के अगले CM होंगे। तो अगर ज़ैन कुरैशी साहब CM होंगे तो वो तो कैंडिडेट नहीं बन सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि इन्हीं दो के दरमियान इलेक्शन होना है, यानी हमजा शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज़ इलाही। ठीक है। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से एक और भी बात हम आपसे अर्ज़ करते हैं। रन ऑफ इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट नहीं बदला जा सकता। तो वो धड़ा जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब की सरकर्दगी के अंदर सरगर्म अमल है, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुज़िश्ता 24 घंटे में 2 मुलाकातें भी खड़का दी हैं चौधरी परवेज़ इलाही के साथ। वो धड़ा ये चाहता है कि किसी ना किसी तौर पे ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल करार पा जाए और कहें कि जी 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 खोजा शुरू से खेलेगा, तो शुरू से गेम हो और फिर ज़ैन कुरैशी साहब को उसके अंदर फील्ड किया जाए। ये 2 मुलाकातें जो हुई हैं उस हवाले से हमने एक बंदे को फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कल का इलेक्शन हो ही ना, और उसके नतीजे के अंदर फिर जो है वो, मेरा मतलब है कि नए सिरे से इलेक्शन होने की बात कर दी जाए और कोई अदालत इस तरह का रगड़ा फेर दे। दूसरी तरफ जो है वो अब तक तो 175 का जो स्कोर तो लायानी और बेमानी हो गया, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा वोट्स होंगे वो जीत जाएगा। मेरी ज़ाती असेसमेंट तो बता रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही के पास ज़्यादा वोट्स हैं, लेकिन यरके वो हुए हैं, खाम खा के डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, शोर मचा रहे हैं कि सानू लुट गए, सानू मार गए, साडे बंदे खरीद गए, ये हो गया वो हो गया। वैसे ये खेखन भी हो सकता है, पंजाबी में हम कहते हैं खेखन भी हो सकता है, रंगबाजी भी हो सकती है उसको गुमराह करने के लिए। लेकिन अगर वो रंगबाजी है तो बड़ी कामयाब रंगबाजी है, क्योंकि PMLN पूरी तरह मुतमईन है और उनका कहना है कि कुछ भी हो सकता है। इन द मीनवाइल क्या हुआ है? इन द मीनवाइल जो है वो और कुछ किया है या नहीं किया, तरथली ज़रूर पा दी है राणा सनाउल्लाह खान ने। राणा सनाउल्लाह खान साहब ने धमकी लगाई है कि एक दो को तो छोड़ो, इनके तो 50 अरकान भी गायब हो सकते हैं या इधर उधर हो सकते हैं। शाम तक, कल रात तक हम उड़ीकते रहे कि शायद कोई और इस्तीफ़ा आए, जिसकी खबरें बहुत घूम रही थी। रात तक मेरी इत्तला के मुताबिक दोनों पार्टियों की तरफ से कोई और इस्तीफ़ा बहरहाल नहीं आया। 176 अरकान जो हैं या 175 अरकान, वो PML PTI और PMLQ वाली पार्टी ने गिन के बता दिए कि हमारे पास मौजूद हैं, और अगर इनमें से कोई जो है वो कम हुआ तो इसका मतलब होगा कि जनाब धौंस धांधली हुई है। अच्छा, अब ज़ाहिर है दूसरी तरफ PMLN जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि 178 है ना साढ़े को, ठीक है, उन्होंने कुल 175 ने तो साढ़े कुल 178 ने, तो अक्सरियत हमारे पास है। तो देखिए जुमे की शाम तक ये सारा जो मामला होगा वो सिमट जाएगा, बात निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन आखिरी वक्त तक जो था वो आसफ जरदारी साहब की आमद जामद और मिलत जुलत जारी थी, और ये भी खबरें निकल रही थीं कि उनका ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वही मुश्तरका कैंडिडेट हो जाएं, कोई इस तरह की बात हो जाए।
ظاہر ہے کہ مطلب اس طرح کی بھی کوئی بات ہو رہی تھی. اب مجھے نہیں پتا پی ایم ایل این اس کے اوپر ظاہر مانی ہوگی تو تبھی جا کے چودھری پرویز لائی نے بات کی ہوگی نا, مطلب کہ وہ ہاسٹیلٹی نہ ہو جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی صورت میں پنجاب میں ہو سکتی ہے, اور پی ایم ایل این جو ہے وہ پیسے اپنا مدت پوری کر سکے. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس پروائی, میڈیا ٹاک فرمائی, اور میڈیا ٹاک کے اندر وہ خوب گرجے اور برسے, اور مولانا نے جو تھا وہ ان کو انہی کی زبان, پی ٹی آئی کی زبان کے اندر جو وہ کبھی کبھار بات کیا کرتے ہیں, اور مولانا کا ٹریک ریکارڈ تو آپ کو بتاتا ہے نا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے نیب کے ذریعے ان کو نوٹس بھجوایا, تو مولانا نے کہا کہ اس نیب کے نوٹس کو ہم رپلائی کرنے کے لیے کور کمانڈر پشاور کے گھر کا گھیراؤ کریں گے. تو پھر وہ نوٹس واپس ہو گیا. آج تک کسی نے دوبارہ اس نوٹس کا نام لیا نہ اس کو پرسو کیا, حتیٰ کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا اس عہدے سے دیہانت ہو گیا. سورگ باشی جو تھے جہانی وہ اس عہدے پہ متعین رہے, لیکن وہ پھر جو تھے وہ تشریف لے گئے. تو لیکن دوبارہ اس نوٹس کا ذکر نہیں ہوا کہیں پہ. تو اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم زمین کو اتنا گرم کر دیں گے کہ یہ یوتھی ان پہ قدم نہیں رکھ سکیں گے. اس ڈائلاگ کے بعد یوتھیوں کی صفوں کے اندر جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا غصہ پایا جاتا ہے, اور انہوں نے عمران لالے کا اور اظہر مشوانی اور ارسلان جاوید لیب والا جو ہے اس کی سربراہی میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف غداری کے ساتھ ساتھ گالیوں کا ٹرینڈ بھی بنانے کی کوشش شروع کر دی. ابھی بنا تو نہیں ہے لیکن بنانے کی کوشش کر دی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ خم ٹھونک کے اور تلوار سونٹ کے فوری طور پہ میدان میں اتر آئے. انہوں نے کہا آؤ ادھر تہاڈی ایسی تیسی تسی تہاڈی ایسی تیسی کر کے آؤ. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. مولانا بہت سیدھا بولے, اور انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو, جن کے داماد علی ساہی صاحب جو تھے وہ الیکشن لڑ رہے تھے. لیکن مولانا اے دیکھو ساڑی تے پسلی چھوٹی ہے, وہ جو ان کا داماد ہے وہ کسی جرنیل صاحب کا بھتیجا بھی ہے, تو آپ یار ادھر کو منہ کرتے, میرا مطلب ہے عدلیہ بیچاری بول نہیں سکتی, تو اس کے اوپر مولانا نے چڑھائی کر دی. اور جڑے میرا مطلب ہے کہ بول سکتے ہیں ادھر کوئی منہ ہی نہیں کیتا, لیکن کتوں بول سکتے ہیں یار, جنی کی گالم گلوچ ان کو پڑ گئی ہے, جتنی گالم گلوچ ان کو پڑ گئی ہے اور پڑ رہی ہے, وہ اس پہ پی ٹی آئی کو کچھ نہیں کر رہا. لیکن لاڈلے بچے ماں باپ کو گالیاں دے ہی دیا کرتے ہیں نا جی. تو لاڈلے بچے, لاڈلے بگڑے ہوئے بچے جن کی زبان اور دہن بھی بگڑا ہو, وہ ماں باپ کو تو گالیاں بکا کرتے ہیں نا. تو وہ بک رہے ہیں اپنے والد صاحب کو گالیاں, اور والد صاحب نہیں کچھ نہیں کہ سکول جانا ہے نا اتوں سیکھ کے آنا ہے. جب محفل کے اندر کوئی بگڑا ہوا بچہ اپنے والد صاحب کی شان کے اندر گستاخی کرے تو پھر آگے سے وہ نا شرمندہ تبندہ ہو کے یہی کہہ رہا ہوتا ہے, وہ دراصل نا سکول میں جاتا ہے نا تو وہاں سے یہ سیکھ آتا ہے. تو میں نے اس کی وہ سیشنز کروا رہا ہوں سائیکیٹرسٹ کے ساتھ نا, وہ دراصل وہاں سے سیکھ کے آ جاتا ہے. اور حالانکہ میں نے پرنسپل کو بھی کال آن کیا تھا. تو یوتھی ابا جی کو گالیاں بک رہے ہیں اور ابا جی یہ صفائیاں پیش کرتے پھر رہے ہیں. لیکن اصل خبر تو ابھی باقی ہے, اور اصل خبر یہ ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر رہی ہے پیپلز پارٹی, اور اس نے ہی ساری یقین دہانیاں حاصل کی تھیں. اب اسٹیبلشمنٹ کو پیپلز پارٹی کے ایک اعلیٰ لیڈر کی طرف سے پوچھوایا گیا کہ پائن تسی کدے نال, ساڑھے نالوں کے شیر دے نال. الطیفہ تسی سنیا ہے نا, کوئی ایک صاحب تھے نا, تو ان کو کسی دوسرے صاحب نے پوچھا کہ اگر آپ جنگل میں جا رہے ہوں تو شیر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا. کہتا شیر درخت پہ بھی آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ کہتا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. کہتا پہاڑ پہ بھی آ جائے شیر, وہ کہتا روکو بھائی تو میرے نال ہے کہ شیر دے نال ہے. تو پیپلز پارٹی نے بھی پنڈی والوں کو پوچھا ہے کہ بھائی تسی ساڈے نال ہو کہ شیر دے نال ہو. تو اگر تسی ساڈے نال ہو یا نیوٹرل بھی ہو تو اے جڑا تھپکی لائی ہوئی ہے عدلیہ نو, اے تے پیچھے ہاتھ کرو نا, ٹھیک ہے نا. عدلیہ کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کام چک کے رکھو پی ٹی آئی کے لیے, یہ ہاتھ تھوڑا سا پیچھے کریں نا, ان کو تو سا آنے دینا تاکہ وہ کوئی, میرا مطلب ہے وہ والے فیصلے کوئی انصاف کے اوپر مبنی بھی فیصلہ دے سکیں. وہ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں آئی پی ٹی آئی کی پٹیشن لے آؤ, وہ تو یہ کر رہے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے.
مطلب جو توہین عدالت کی درخواست اپوزیشن نے فائل کی ہے فواد چودھری کے خلاف وہ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اتنا منہ کر کے ویکھن دے نے وہ پی ٹی آئی لیا فیصل چودھری تو فواد چودھری چھوٹا بھرا ہے نا، لیا سب کوئی دس کی ہے یار، کوئی ثبوت تے نہ لے آنے سائی، ٹھیک ہے، ہن تیری زبانی کہن دے اوتے کیویں کریے؟ اور وہ اتنا ڈھیٹ ہے، وہ اتنا گالیاں بکنے والی پارٹی کا وکیل اتنا ڈھیٹ ہے کہ مطیع جان کو ہنستے ہوئے کہتا ہے ثبوت تے ساڈے کول کوئی نہیں سر نا، پھر عدالت نے کہا جس کو کوئی پھر لے آنا جدوں دل کرے تسی ثبوت لے کے آ جانا رانا ثناءاللہ دے خلاف، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہم آنکھیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آنکھیں کھول کے بیٹھنے والے صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر حملہ ہوا تھا سر، گولی چلی تھی، وہ ایک بلٹ بھی ملی تھی، چلی ہوئی گولی کا خالی کھول ملا تھا، اور کھپ مچا دی تھی اے آر وائی کے اوپر بیٹھ کے کچھ لوگوں نے کہ حملہ ہو گیا۔ وہ سر اس کی تحقیقات کا کیا بننا، وہ بتائیں قوم کو آپ کے گھر پہ حملہ ہوا تھا، آپ معزز جج ہیں سپریم کورٹ کے، آپ قوم کو یہ بھی بتائیں۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ وہ جو مبینہ اغوا ہوا تھا، آج اس کو 2 سال ہو گئے ہمارے مطیع اللہ جان صاحب کا، اور مطیع اللہ جان اپنے اغوا کی برسی مناتے ہوئے پائے گئے آج، اور انہوں نے جا کے جس جگہ سے وہ اغوا ہوئے تھے اس جگہ سے انہوں نے جو تھا وہ ولاگ کیا اور بتایا کہ 2 سال ہو گئے تھے، اور 2 سال پہلے جو عدالت نے اگلے دن فیصلہ لکھوایا تھا یعنی کہ 23 کو، اور اس کے اندر لکھا جب گل و گلزار صاحب نے لکھنا شروع کیا کہ اغوا ہوا، تو یہ جو جج صاحب ہیں یہ فوری طور پہ کہ نہیں مبینہ اغوا لکھیں، اغوا نہیں مبینہ اغوا۔ تو سر پھر میرا یہ خیال ہے، دست بستہ سجیشن ہے، دست بستہ عرض ہے، اگر وہ مبینہ اغوا تھا تو یقیناً آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی سر، اور آپ نے تحقیقات کی ہوں گی اس کی یا کروائی ہوں گی۔ تو سر یہ گمراہی کے الزام کے اندر مطیع اللہ جان کو نہ ٹنگ دیا جائے کہ اس نے قوم کو گمراہ کیا تھا کہ مجھے اغوا کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مطیع اللہ جان کو اندر بھیجا جائے کوئی 6-7 سال کے لیے، یہ ایسے ہی باہر سڑکوں پہ مارا پھرتا ہے، لوگوں کی منہ کے آگے مائک کر کے ان کی آوازیں لوگوں کو سناتا ہے، اور آپ جناب کی شان اقدس کے اندر گستاخی کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ تو مطیع اللہ جان نہ تو دے، باقی کو تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے سر، تم جو درخواست گزار ہے اس کو ہی ٹنگ دیتے ہیں سر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کے خیال میں مبینہ اغوا تھا، وہ قتل افواہ نہیں تھا، وہ تو مطیع اللہ جان صاحب کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تشریف لائے تھے، اور جا کے اس کو مختلف جگہوں کے گھماتے پھراتے اور کچھ دکھاتے رہے، اور اس کے بعد اس کو گھر چھوڑ گئے، ٹھیک ہے نا۔ میرا مطلب ہے اغوا تو نہیں تھا، کیونکہ آپ نے مبینہ اغوا لکھوایا تھا، تو اگر وہ مبینہ اغوا ہے تو اس مبینہ اغوا کے جرم میں قوم کا پیسہ ضائع کرنے، وقت ضائع کرنے، پرائم ٹائم کے اوپر پروگرام ہوئے مطیع اللہ جان کے اوپر، اس کی واپسی کے لیے ہم جیسے غداروں نے ٹویٹس کی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مطیع اللہ جان کو سر عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ آئندہ کوئی بھی کسی اغوا ہونے والے کے لیے آواز مت اٹھائے گا۔ سر یہ بہت ضروری ہے سر میلارڈ، اس سے آپ کا مقام جو ہے وہ 130 سے بلند ہو کے 136 پہ جائے گا سر، دیکھیں آپ کتنی ترقی کریں گے سر۔ تو یہ سر میں عرض کر رہا ہوں دست بستہ بڑے احترام کے ساتھ، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے آپ کی شان اقدس کے اندر کو گستاخی کا پہلو نکلتا ہو۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں سر، آپ نے جب مبینہ اغوا لکھوایا تھا تو یقیناً آپ کے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہوگی، آخر کار آپ عدالت کے عدل کے اتنے اعلیٰ مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی نا سر، تو پھر اس کیس کو سر ڈسپوز آف کریں۔ ہاں مطیع اللہ جان کو تن دیں ویسے، ٹھیک، ہاں ایسے ہی ویسے یار درمیان میں آ گیا، 2 سال ہو گئے اس بیچارے کی کوئی سنوائی نہیں ہے، اسی ان کی روئی 4 سال ہو گئے نا ساری سنوائی کوئی نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا خیر، لیکن یہ جو اس وقت ہے، واپس اپنے موضوع کے اوپر واپس، تو وہ جو ہے جناب اس وقت ایک کوشش تو یہ ہو رہی ہے کہ کل کا الیکشن ہی نہ ہو، کیونکہ وہ پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ لا سکے نا، شاہ محمود قریشی صاحب والا۔ اچھا دوسری کوشش یہ ہے کہ ادھر ادھر سے پھر کے گھوم پھرا کے، اور ہاں سر جی سے پوچھا گیا کہ جناب وہ پھر تسی وہ نال ہو کہ ساڈے نال ہو، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں اسی تو نیوٹرل ہاں۔ انہوں نے کہا پھر نیوٹرل ہو تو پھر نظر تے آنا چاہیے نا جی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد پھر یہ جو سلطان صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، یہ اسکندر سلطان، تو خیر وہ والے ہیں، لیکن یہ ڈی جی آئی بی جو لگے ہیں حضرت قبلہ، نہیں اسکندر سلطان تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، وہ نئے جو ڈی جی آئی بی لگے ہیں،
DGIB جو رہے ہیں اور وہ لگے ہیں نیب کے چیئرمین. تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے تنقید تو کر دی ہے. اب ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ کب اس کا سو موٹو نوٹس لیا جائے گا اور ان کی تقرری کو پین ڈاؤن کیا جائے گا، کیونکہ بہرحال عمران خان صاحب ان سے راضی نہیں ہیں. وہ بہت اپ رائٹ اور آنیسٹ آفیسر کے طور پہ انہوں نے اپنی ایک شہرت بنائی ہے. اور آفتاب سلطان جی، سکندر بھی تو سلطان سی تے آفتاب بھی سلطان سی. میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے نام پڑھ کے تنقید کر دی ہے. ان کو پتہ چلا کہ اس کے نام کے ساتھ بھی سلطان لگا ہے اور اس کے نام کے ساتھ بھی سلطان ہے، تو یہ بھی مینوں تو نہیں گا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے نام پڑھ کے تنقید کر دی ہے. تو اب عمران خان صاحب اگر اس تقرری کے اوپر راضی نہیں ہیں اور انہوں نے تنقید کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو تو مطلب کہ جوڈیشل دھکا بنتا ہے نا جی میرٹ کے اوپر. عمران خان صاحب کے تو گالیاں بھی بکتے ہیں عدلیہ کو، ان کے بچوں کے اور بچیوں کے نام بھی لیتے ہیں. یہ مطلب کہ میں تو اسے اپنی بیٹیوں جیسا سمجھتا ہوں. جو ہے یہ جو پیمرا کے اندر تقرری تھی جناب چیف جسٹس پاکستان عمر عطاب بندیال صاحب کی، ان کی صاحبزادی ایک پیمرا کے اندر کام کرتی تھیں، حالانکہ انہوں نے ریزائن کر دیا اسی وقت ہی، لیکن اس تقرری کے اوپر جو بکواسیات یوتھیوں نے کی تھیں، میرا مطلب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عدالتی فیصلوں کے اندر آپ دیکھیں ان کا پروفیشنلزم دیکھیں اپنا عمر عطاب بندیال صاحب کا. انہوں نے اپنے عدالتی فیصلوں میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا ہونے دی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ چونکہ ان کی بیٹی کو گالیاں بکی گئی ہیں اور اس کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، تکلیف بہت ہوتی ہے، لیکن بہرحال میرا مطلب ہے کہ ہمارا تو ایک تیسری جگہ پہ ہے نا کہ کبھی ہم رپورٹر ہوا کرتے تھے اور مطلب چیف صاحب جونیئر وکیل ہوا کرتے تھے، جونیئر نہیں سینئر ہی تھے، ویسے سینئر وکیل ہوا کرتے تھے، تو ایک یاد اللہ تھی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ایک تعلق رہا جب تک کہ وہ جوڈیشری کو پیارے نہیں ہو گئے. تو لیکن ہم تو اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی دیکھتے ہیں نا، جس کے لیے وہ اسکینڈل بنایا گیا اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ جوڑا پی ٹی آئی نے اور پھر اس کو بیرون ملک سے سرکولیٹ کیا. اب پتہ نہیں جو مطلب کہ کیا کہہ سکتے ہیں، پی ٹی آئی کی ایک تاریخ ہے لوگوں کو بلیک میل کرنے کی. جسٹس جاوید اقبال نے بھی تجھے دیکھ لینا کسی دن میشنی بلی طرح کہنا کہ مجھے تو بلیک میل کیا گیا تھا، مجھے تو عمران خان نے بلیک میل کیا تھا، یہ کہنا ہے. تو کیا پتہ کہ میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، گستاخی کا پہلو نکل آئے گا، لیکن جسٹ میں ایک پاسنگ ریفرنس کے طور پہ گزر رہا ہوں. تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لیں، ہم تو نیوٹرل ہیں. فکر پورے ہونے کے باوجود بھی پریشانی کی بنیادی وجہ یہ ہے، عمران خان صاحب کے اور پنڈی کی ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ ملاقات کی کوششیں گزشتہ 3 روز سے جاری ہیں، جو تاحال برآور یا پھل آور کیا کہتے ہیں اس کو، برآور ثابت نہیں ہو سکیں. اور جو ہیں، اور یہ جو ریکویسٹ ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے کہ وہ کس طرح سے ان کو مل لیں، اور لیکن بیرون ملک یا اندرون ملک. لیکن دوسری طرف سے ابھی تک انکار بھی نہیں ہے، لیکن اقرار بھی نہیں ہے. تو دیکھیے یہ انکار اور اقرار جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے. ابھی تک تو وہ مطلب کہ نہ نہیں کر رہے تو وہ، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں وقت یا پروٹوکول لگے تو ہم جو ہے وہ ملاقات کر لیتے ہیں. یہ بھی اسلام آباد سے ایک افواہ نما خبر یا خبر نما افواہ جو ہے وہ جناب حضرت قبلہ ممتاز بھٹی صاحب نے نکال ماری ہے اور ہمارے کانوں تک پہنچائی ہے. اب تک کی صورتحال ہم نے آپ کو عرض کر دی ہے. جب ہم جمعرات کی رات کو سونے لگے ہیں، صبح اٹھ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے پاکستان ہے اور یہاں پہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.